दोस्तों, आज माह रमजान के पहले हफ्ते के दिन अपने हाथों की उंगलियों पर सिर्फ 3 बार ये वजीफा पढ़ लो। आज वो रमजानुल मुबारक का हफ्ता है जिसका हर किसी को बेसब्री से इंतजार है। मैंने एक एक दिन गिनकर रमजान के पहले हफ्ते का इंतजार किया है कि कब ये हफ्ता आए और मैं अपने हाथों की उंगलियों पर 3 बार ये वजीफा पढ़ूं। क्योंकि पिछले साल जिस बंदे को ये वजीफा बताया, रब्बे करीम ने मुसल्ला छोड़ने से पहले उस बंदे की हर हाजत को पूरा फरमा दिया। अगर आप भी रमजान के महीने में रमजान के पहले हफ्ते के दिन अपने नसीब के बंद तालों को खुलवाना चाहते हैं, मकसद जितना बड़ा होगा, ये वजीफा सिर्फ 3 बार पढ़ते ही पूरा हो जाएगा। आज का वजीफा मेरी उन दुखियारी बहनों, बेटियों, माओ, बुजुर्गों के लिए तोहफा है जिनके घर में फाके हैं, जिनके घर में एक वक्त का खाने को है, दूसरे वक्त का सोचना पड़ता है। तो आज रमजान का महीना आपके लिए खुशियां भरा, रहमतों वाला, बरकतों वाला हफ्ता लेकर आया है। हफ्ते के दिन अगर आप में से कोई बंदा ये वजीफा सिर्फ 3 बार पढ़ लेता है, रब्बे काबा की कसम, मुंह से निकली हर बात पूरी हो जाएगी। क्योंकि आज मैं रब्बे करीम से मांगने का वो वजीफा बता रहा हूं जिसको पढ़ने के बाद रब की जात ना शक्लें देखती है, ना आमाल देखती है, ना कुछ देखती है, छप्पड़ फाड़ कर अता फरमा देती है। अल्लाह वालों, हफ्ते का दिन भी बड़ी बरकत और कबूलियत वाला और बड़ा बरकत वाला दिन है। वैसे तो माह रमजानुल मुबारक का हर दिन ही बरकत और फजीलत वाला है। अकाबिरीन फरमाते हैं कि नमाज़े असर के बाद एक ऐसी घड़ी कबूलियत की है जिसमें मांगी गई हर दुआ कबूल हो जाती है। लेकिन माह रमजान का पूरा महीना ही कबूलियत का है। इस महीने की हर रात कबूलियत की है, हर दिन कबूलियत का है, हर लम्हा रहमतों बरकतों से छम छम बारिश की कतरों की तरह बरस रहा है। अगर कोई बंदा रहमतों से झोलियां भरना चाहता है, नेमतों से झोलियां भरना चाहता है, पूरे साल के रिस्क को समेटना चाहता है, तो रमजान के पहले हफ्ते के दिन दुनिया जहान के तमाम काम छोड़कर आपने हाथ की उंगलियों पर 3 बार ये वजीफा सिर्फ पढ़ लेना है। एक बार मेरे कहने पर पढ़कर देखिएगा। अल्लाह वालों, माह रमजान का महीना इतनी फजीलत और बरकत वाला है कि जब रमजान का महीना आता है, हर घर का दस्तरख्वान सज जाता है, सहरी में रौनक लग जाती है, अफ्तारी में रौनक लग जाती है, हर घर का रिस्क वसी और अरीज हो जाता है, हर घर से परेशानियां हटा ली जाती हैं, हर घर से मुसीबतें उठा ली जाती हैं, हर घर से नजर बद, हसद, जादू, जिन्नात के असरात खत्म फरमा दिए जाते हैं। रब्बे करीम रमजान के महीने में रोजेदार से इतनी मोहब्बत फरमाता है कि रोजेदार के लिए रब्बे करीम ने फरमाया हर नेकी का अजर मौजूद है, लेकिन रोजेदार का जो सवाब है वो मेरा और उस बंदे का राज है। मैं जितना चाहूंगा रोजेदार को सवाब दूंगा। अल्लाह वालों, इस रमजान के महीने में हर कोई नेकियां कर रहा है, हर कोई नमाजें पढ़ रहा है, तरावी पढ़ रहा है, तहज्जुद पढ़ रहा है, कुरान मजीद की तिलावत हो रही है। अल्लाह वालों, जो शख्स पूरे साल नमाज नहीं पढ़ता, आज वो भी नमाज पढ़ रहा है। अल्लाह वालों, ये महीना जो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हमें अता किया, ये महीना इस बात का सबूत देता है कि हम लोग तहज्जुद में उठ सकते हैं और हम लोग ये रूटीन बना सकते हैं। हम तहज्जुद में उठ भी सकते हैं, 5 वक्त की नमाजें भी पढ़ सकते हैं और इसके अलावा तरावी भी पढ़ सकते हैं और रोजा भी रख सकते हैं। अल्लाह पाक ने हमें ये ताकत बख्शी, हमें अल्लाह पाक ने इस बात का एहसास दिलाया। क्यों ना पूरे साल अल्लाह पाक की इबादत कर ली जाए, पूरे साल अल्लाह पाक की रियाजत कर ली जाए। क्योंकि अल्लाह पाक की जब हम इबादत करेंगे, अल्लाह पाक से जब हम लौ लगाएंगे, तो वो रब तो फिर बन मांगे अता फरमाएगा। अल्लाह वालों, बाज़ औक़ात ऐसा होता है अल्लाह पाक हमारी पकड़ कर लेता है, हमारे गुनाहों की वजह से अल्लाह पाक पकड़ फरमा देता है। बाज़ औक़ात ऐसा भी होता है कि जब हम पर मुश्किलात आती हैं, परेशानियां आती हैं, हम दर बदर की ठोकरें खाने लग जाते हैं, हम पीरों फकीरों के चक्कर में लग जाते हैं, जाली आमिलीन के पास जा जाकर तावीज गंडे करवाते हैं और फिर वो जाहिल जो आमिल होता है वो बताता है कि तुम्हारा फला रिश्तेदार है, उसका नाम नून से शुरू होता है, उसने तुम्हारे ऊपर तावीज कर दिया, उसने तुम्हारा रिज्क बंद कर दिया। जाहिल आमिल को कौन समझाए
کہ رزق دینے والی ذات تو میرے رب کی ہے۔ وہ ذات بعض اوقات ہم پر رزق تم کر کے یہ بات کہتا ہے کہ میری طرف آ جا، بہت گناہ کر لیے تو آ، میں تیرے گناہوں کو بخش دوں گا اور تیرے رزق کو وسیع و عریض کر دوں گا۔ اللہ والو، یہ رب کی طرف سے سگنل ہوتا ہے کہ آ میری طرف لوٹ جا، ذکر کر، اذکار کر، 5 وقت کی نماز ادا کر اور سجدہ ریز ہو کر مجھ سے دعا مانگ، میں تجھے دلدل سے نکالوں گا۔ اللہ والوں، رب ہماری آزمائش کرتا ہے، ہمارے صغیرہ کبیرہ گناہوں کی وجہ سے اللہ پاک اس بات کو پسند کرتا ہے کہ میں اپنے بندے کو وہ موقع فراہم کروں کہ میرا بندہ مجھ سے صلح کر لے، میں اس کے تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف کر دوں اور اس کی جھولیوں میں رزق ڈال دوں اور اس کو مخلوق کی محتاجگی سے بے نیاز کر دوں۔ اللہ والوں، کیا آپ نے ایسے لوگ اپنی زندگی میں نہیں دیکھے کہ وہ اے سی کے کمرے میں بیٹھتے ہیں مزے سے اور پھر شام میں گھر چلے جاتے ہیں، موبائل میں لگے رہتے ہیں اور وہ آپ لوگوں کو سیلری دے رہے ہیں، انہوں نے آپ کو کام پہ رکھا ہوا ہے۔ ان کے برعکس آپ لوگ صبح سے لے کے شام تک محنت کرتے ہیں، مشقت کرتے ہیں اور پھر آپ لوگوں کو مہینے کے اینڈ میں یا مہینے کے شروع میں آپ کو پیسے ملتے ہیں۔ اللہ والو، اگر آپ بھی اس طرح کی زندگی گزارنا چاہتے ہیں، آپ بھی سیٹوں والی زندگی گزارنا چاہتے ہیں تو آج اللہ پاک سے جھولی پھیلا کر مانگ لیں۔ اللہ والو، 5 رمضان المبارک ہے، ہفتے کا دن ہے۔ اللہ پاک آپ کو اس طرح سے نوازے گا کہ آپ لوگ خود دیکھ کر حیران رہ جائیں گے۔ اللہ والو، اس رمضان کے مہینے میں ہر کوئی نیکیاں کر رہا ہے، ہر کوئی نمازیں پڑھ رہا ہے، تراویح پڑھ رہا ہے، تہجد پڑھ رہا ہے، قرآن کریم کی تلاوت کر رہا ہے۔ وہ اپنی جگہ آپ جتنا پڑھیں گے اپنے لیے نیکیاں کما لیں گے، لیکن آج رمضان کے پہلے ہفتے کا وہ خاص وظیفہ لے کر آیا ہوں جو بزرگوں کا بتایا ہوا ہے، جسے پڑھنے کے بعد انسان کی تقدیر اچانک بدل جاتی ہے۔ آج اگر کوئی بے صبرا ہے، آج اگر کوئی جلد کامیاب ہونا چاہتا ہے، آج اگر کوئی جلد اپنے گھر کے حالات کو بہتر بنانا چاہتا ہے، آج اگر کوئی رب کی رحمتوں برکتوں سے جھولیاں بھرنا چاہتا ہے تو رمضان کے پہلے ہفتے کے دن یہ وظیفہ صرف 3 بار پڑھنا اتنا لازمی ہے، جس طرح سالن میں نمک گھر میں کھانے میں ڈلتا ہے نا۔ اللہ والو، اسی طریقے سے یہ وظیفہ آپ کی زندگی میں ذائقے لے آئے گا۔ اللہ والو، رمضان کے پہلے ہفتے کے دن یہ وظیفہ ہاتھ کی انگلیوں پر 3 بار صرف اتنا ہی ضروری ہے کہ جتنا میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ آپ لوگ پڑھ لیں۔ یقین کریں، جو تعداد میں آپ کو بتاؤں گا، جو تعداد اکابرین نے بتائی ہے، وہ تعداد میں آپ کو بتاؤں گا، آپ نے اس کے مطابق ہی کرنا ہے۔ تو رب کعبہ کی قسم، آپ دونوں ہاتھ اٹھا کر دعائیں دیں گے کہ واقعی کسی اللہ والے نے کوئی وظیفہ بتایا تھا۔ آپ اگر اپنی کھلی آنکھوں سے رب کے کمالات کو دیکھنا چاہتے ہیں، رب کے معجزات کو دیکھنا چاہتے ہیں، تو دنیا جہان کے تمام کام چھوڑ کر رمضان کے پہلے ہفتے کے دن اپنی انگلیوں پر یہ وظیفہ 3 بار میرے کہنے پر پڑھ کر دیکھیے گا۔ اگر آپ تنگ دست ہیں تو آپ کی تنگ دستیاں ختم ہو جائیں گی، آپ بے اولاد ہیں تو نرینہ اولاد نصیب ہوگی، آپ کے گھر میں قرض کا بوجھ ہے، قرض نے جینا حرام کر رکھا ہے، لوگ دروازے پر آتے ہیں ذلیل اور رسوا کر کے جاتے ہیں۔ آج رمضان کے پہلے ہفتے کے دن کا ایسا عمل لے کر آیا ہوں، اپنے رب سے مانگنا ہے، رب کو راضی کرنا ہے۔ اور رمضان کے پہلے ہفتے کے دن جو بندہ روزے کی حالت میں کسی بھی نماز کے بعد یہ وظیفہ پڑھے گا، رب کعبہ کی قسم، رب کی ذات بیٹھے بیٹھے تقدیر کے تمام بنتالوں کو کھول دے گی، منہ سے نکلی ہر حاجت کو پورا کر دے گی۔ اگر کوئی بندہ رب کے کمالات کو، رب کے معجزات کو کھلی آنکھوں سے دیکھنا چاہتا ہے تو رمضان کے پہلے ہفتے کے دن اپنی ہاتھوں کی انگلیوں پر صرف 3 بار یہ وظیفہ پڑھ لے۔ آپ چاہے پاکستان سے ہیں، آپ انڈیا سے ہیں، سعودی عربیہ، بنگلہ دیش، نیپال، عمان، مسکن، جاپان، دنیا کے کسی بھی کونے سے آپ کا تعلق ہے، جب آپ کے ملک میں رمضان کے پہلے ہفتے کا دن آ جائے تو دنیا جہان کے تمام کام چھوڑ کر آپ نے اپنے ہاتھوں کی انگلیوں پر 3 بار یہ وظیفہ لازمی پڑھ لینا ہے۔ اور یہ وظیفہ پڑھتے ساتھ ہی آپ کو کھلی آنکھوں سے کمالات دیکھنے کو ملیں گے، نہ گھنٹوں نہ کئی منٹوں تک انتظار کرنا پڑے گا۔ آج رمضان کے پہلے ہفتے کے دن یہ وظیفہ صرف 3 بار پڑھتے ساتھ ہی
فوراً غیبی فرشتہ آئے گا، آپ کے حالات کو بدل جائے گا۔ اللہ والو، یہ وقت سال میں ایک بار آتا ہے۔ رمضان کے ہفتے بہت سے آئیں گے، لیکن رمضان کا پہلا ہفتہ سال میں ایک بار آتا ہے۔ یہ موقع بار بار نہیں ملتا، جلدی کر لیں، مانگ لو رب سے جو مانگنا ہے، مانگ لو رب سے جو مانگنا ہے۔ رب کریم سے اگر کوئی اپنی پسند کا نصیب اور تقدیر لکھوانا چاہتا ہے، اگر کوئی اپنے گھر کے حالات کو بہتر بنانا چاہتا ہے، اگر کوئی بیٹیاں اپنے بہترین رشتوں کے اسباب چاہتی ہیں، تو رمضان کے پہلے ہفتے کے دن اپنی انگلیوں پر صرف 3 بار یہ وظیفہ پڑھ لو۔ رمضان کا مہینہ ہے، برکت والا مہینہ ہے اور ہفتے کا دن ہے، یہ موقع بار بار نہیں ملے گا۔ اگر میرا بس چلتا، میں آپ میں سے ہر کسی کو بازو سے پکڑ کر مصلی پر بٹھاتا اور کہتا رمضان کے پہلے ہفتے کے دن یہ وظیفہ لازمی پڑھ لینا، آپ کی تقدیر ہمیشہ کے لیے بدل جائے گی۔ اللہ والو، رمضان کے مہینے میں فرشتے ہر گھر میں رحمتیں برکتیں برساتے ہیں، فرشتے ہر دروازے کو کھٹکھٹاتے ہیں، دستک دیتے ہیں کہ رب کی ذات پوچھ رہی ہے کوئی مانگنے والا، اور جو بندہ اس دستک کو قبول کرتا ہے، رب کے سامنے اپنی التجا کرتا ہے کہ مجھے یہ چاہیے، فرشتہ فوراً اس کی حاجات کو پورا کرتا ہے۔ اب دستک تو آ گئی، اب آپ نے رب سے اپنی التجا کیسے کرنی ہے وہ طریقہ آج آپ کو بتاؤں گا کہ رمضان کے پہلے ہفتے کے دن جب آپ رب کی فوج، فرشتوں کی فوج آپ کے دروازے پر دستک دینے آئے تو آپ نے کس طرح سے التجا کرنی ہے کہ اے فرشتوں، میں رب سے یہ چاہتا ہوں۔ آج رمضان کے پہلے ہفتے کے دن وہ وظیفہ بتاؤں گا جس سے آپ فرشتوں سے التجا کریں گے، وہ رب کے حکم سے آپ کی ہر حاجت کو پورا کریں گے۔ یہ خوش قسمت لوگوں کے مقدر میں ہی وظیفہ آتا ہے، سادہ سا وظیفہ ہے، ہر کسی کو زبانی آتا ہے، لیکن رمضان کے پہلے ہفتے کا خاص عمل ہر کوئی نہیں بتاتا۔ وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آئے آج کے اس خاص وظیفے کی طرف چلتے ہیں۔ اس سے پہلے اگر آپ اس چینل پر ابھی تک نئے ہیں اور آپ نے اس چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو خدا را اس چینل کو ابھی سبسکرائب کر دیں، تاکہ روزانہ کی بنیاد پر اچھے وظائف، اچھے اعمال آپ کی خدمت میں لے کر آتا رہوں گا۔ توجہ فرمائیے گا، ماہ رمضان کے پہلے ہفتے کے دن کا پورا دن آپ کے پاس موجود ہے، پوری رات آپ کے پاس موجود ہے، لیکن اس سے پہلے رمضان کے پہلے ہفتے کی خصوصی دعا کرتا ہوں۔ جو لوگ دعا میں شامل ہونا چاہتے ہیں، میں دعا کروں گا، آپ نے آمین ضرور کہنا ہے۔ پتہ نہیں کس کی آمین رب کریم کو پسند آ جائے اور ہم سب کی ہر حاجت پوری ہو جائے۔ اے میرے مالک و مولا، اے میرے مالک کریم، تو رحمان ہے، تو رحیم ہے، تو کریم ہے، تجھے تیری شان کریمی کا واسطہ آج ہم سب کی ہر حاجت کو پورا فرما، آج ہم سب کی مشکلات پریشانیوں کا غیب سے خاتمہ فرما۔ مولا، آج جو مانگا مقدر فرما، جو نہیں مانگا بن مانگے عطا فرما۔ آج رمضان کے پہلے ہفتے کے دن مجھ سمیت ہم سب کی نیک جائز حاجات کو پورا فرما، ہماری نسلوں کو آباد فرما، پورے سال کے رزق اور دولت کا انتظام کروا دے۔ میرے مولا، فلسطین کے مسلمانوں کے اوپر رحم فرما، ان کی غیب سے مدد فرما۔ میرے مولا، ان کی غیب سے کفالت فرما۔ میرے مولا، ان کو فتح و نصرت عطا فرما۔ آمین آمین آمین۔ ایک بار کمنٹ سیکشن میں اپنے پورے نام کے ساتھ آمین ضرور لکھیے گا، آپ کی دعاؤں میں شمولیت ہو جائے گی۔ اب چلتے ہیں آج کے وظیفے کی طرف۔ رمضان کے پہلے ہفتے کے دن پورا دن پوری رات موجود ہے، باوضو مصلی پر بیٹھ کر آپ نے سب سے پہلے نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک پہ درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کو عیسیٰ بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، آپ نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں۔ صرف ایک بار درود پاک پڑھنا ہے۔ اس سے پہلے توجہ کیجئے گا، ہو سکتا ہے کہ آپ میں سے بہت سے لوگ ابھی تک ویڈیو کو اسکپ کر کے اور کاٹ کر دیکھ رہے ہیں، لیکن رمضان کے پہلے ہفتے کے دن کا خاص عمل ہے۔ ایک نکتہ، ایک بات بہت امپورٹنٹ ہے، بہت خاص ہے۔ یہ موقع سال میں ایک بار ملتا ہے۔ آپ کی چھوٹی سی غلطی کوتاہی سے اگر آج کا وظیفہ چھوٹ گیا تو پورا سال پچھتانا پڑے گا۔ اس لیے آپ نے وظیفے کو مکمل اینڈ تک دیکھنا ہے۔ ایک بار ثواب کی نیت سے درود پاک میرے ساتھ بھی پڑھ لیجئے گا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔
ایک بار درود پاک پڑھتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ کی جو سب سے پہلے آپ کا مقصد ہے اس کی نیت کرنی ہے۔ اللہ والو جو مانگنا ہے مانگ لو، جو لینا ہے سو لے لو، قبولیت کی گھڑیاں ہیں۔ آج جو بے گھر ہیں گھر مانگ لو، جن کو گاڑی چاہیے گاڑی مانگ لو، قرضدار اگر قرضوں سے خلاصی چاہتے ہیں تو آج وہ مانگ لو، من پسند شادی، من پسند نوکری، گھر کا سکون، عیش و آرام، جو چاہیے اللہ پاک سے مانگ لو۔ آج 10 20 50 لاکھ نہ مانگنا، آج اپنی عقل کے مطابق مت مانگنا، رب کی عظمت کے مطابق مانگنا، رب کو رب سمجھ کے مانگنا، یہ سوچ کے مانگنا کہ تم شہنشاہوں کے شہنشاہ سے مانگ رہے ہو، تم اس ذات سے مانگ رہے ہو جو شہنشاہوں کو بھی نوازتی ہے۔ اللہ والو آج آپ لوگ اس ذات سے مانگ رہے ہیں، یہ تصور کر کے مانگنا، اور انشاءاللہ یہ آپ کی سوچ ہوگی تو وظیفے میں 100% گارنٹی کے ساتھ آپ کی قبولیت ہو جائے گی۔ اللہ والوں سب سے پہلے تمام مقصد جو بھی حاجات ہیں ان کی نیت کر کے آپ نے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ اور سب سے پہلے نمبر پہ آپ نے اپنی آنکھوں کو بند کر کے یوں محسوس کیجئے گا کہ آپ روضہ رسول کی جالیوں کے قریب تصور میں بیٹھے ہوئے ہیں، دنیا سے آپ کا تعلق ختم۔ آپ نے پہلے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ وظیفہ ایک ایسی قرآنی آیت کا وظیفہ ہے جسے بندہ ڈائریکٹ رب کو راضی کر لیتا ہے۔ آج ہم سب ماں باپ کو راضی کر لیں تو ماں باپ یقین کرے گھر میں رہنا بڑا آسان ہو جاتا ہے، کیونکہ جب ماں باپ راضی ہو گئے تو گھر میں سکون آ جاتا ہے۔ آج اگر رب کو راضی کر لو گے تو دنیا میں سکون آ جائے گا۔ جو شخص اس بات کو پسند کرتا ہے کہ میری دنیا میں سکون آ جائے وہ آج اس وظیفے کو، اس عمل کو بالخصوص کر لے۔ اللہ والوں پہلے نمبر پر جو عمل پڑھنا ہے وہ لا حول ولا قوت الا باللہ کا ہے۔ اللہ والوں جب آپ لوگ اپنے گناہوں کی سچی توبہ کر لو گے، اپنے تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کی سچی توبہ کر لو گے، ندامت کے ساتھ، شرمندگی کے ساتھ، لا حول ولا قوت الا باللہ، توجہ کیجئے گا اس طریقے سے پڑھیں گے، لا حول ولا قوت الا باللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ، آرام آرام سے، کوئی جلد بازی نہیں، کوئی تیزی نہیں، آج آرام سے رب سے مانگنا ہے، آج کوئی جلد بازی نہیں ہے، آج اللہ پاک سے آرام آرام سے مانگے، جتنا مانگنا ہے مانگے، جو مانگنا ہے مانگ لیں، جو لینا ہے لے لیں۔ آج کا دن ہے، آج رب کو راضی کر دیا تو اللہ پاک سے یقین کرے پورا جگ آپ کا راضی ہو جائے گا۔ آپ لوگوں نے لا حول ولا قوت الا باللہ کو ہاتھ کی انگلیوں پر صرف اور صرف 33 بار پڑھنا ہے، صرف 33 بار آپ لوگوں نے پڑھنا ہے، لا حول ولا قوت الا باللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ جب 33 بار آپ لوگ لا حول ولا قوت الا باللہ کو پڑھ لیں، اس کے بعد پھر آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے، اس کے بعد جو دوسرے نمبر پہ آپ نے وظیفہ پڑھنا ہے وہ وظیفہ بھی یقین کریں بڑا مجرب عمل ہے، یہ رسولوں کا عمل ہے، یہ پیغمبروں کا وظیفہ ہے جو آپ نے دوسرے نمبر پہ پڑھنا ہے، حسبنا اللہ و نعم الوکیل، حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ حضرت ابراہیم نبینا علیہ الصلوۃ والتسلیم کا یہ وظیفہ ہے، یہ آپ کو جب نار نمرود میں ڈالا جا رہا تھا اس سختی کے عالم میں آپ نے حسبنا اللہ و نعم الوکیل پڑھا تھا، اور اللہ پاک نے آپ کو حفاظت میں لے لیا تھا۔ اللہ پاک نے اس آگ کو جس کا کام جلانے کا ہے اس کو سلامتی والا کر دیا تھا، یہ آگ ٹھنڈی ہو جائے میرے ابراہیم پہ سلامتی والی۔ اللہ والوں آپ نے حسبنا اللہ و نعم الوکیل کو پڑھنا ہے، صرف اور صرف 11 بار پڑھنا ہے، 11 بار پڑھنا ہے، ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں، تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں، صرف 11 بار 11 ٹائمز پڑھنا ہے۔ حسبنا اللہ و نعم الوکیل ایک بار ہو گیا، حسبنا اللہ و نعم الوکیل 2 بار ہو گیا، حسبنا اللہ و نعم الوکیل 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ لوگوں نے حسبنا اللہ و نعم الوکیل کو ہاتھ کی انگلیوں پر، تسبیح کے دانوں پر صرف اور صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ جب 11 بار آپ لوگ حسبنا اللہ و نعم الوکیل پڑھ لیں، اس کے بعد تیسرے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے، جو عمل کرنا ہے وہ بہت خاص ہے، اللہ پاک کا صفاتی نام ہے، میرا رب کا صفاتی نام ہے، اور میرے رب کی یہ صفات ہے، یا اللہ یا رحمانو، یا اللہ یا رحمانو، اللہ پاک کا ذاتی نام ہے، یا اللہ اے میرے معبود، یا رحمانو اے رحم کرنے والے۔ آپ نے ان دونوں ناموں کو ملا کر پڑھنا ہے، یا اللہ یا رحمانو 1 بار ہو گیا، یا اللہ یا رحمانو 2 بار ہو گیا، یا اللہ یا رحمانو 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ لوگوں نے یا اللہ یا رحمانو کو آپ لوگوں نے اپنی نیک حاجات کو ذہن میں رکھتے ہوئے، میں بار بار یہ بات آپ کو بتا رہا ہوں کہ آپ کی جو بھی نیک اور جائز حاجات ہے
اس کو ذہن میں رکھتے ہوئے آپ لوگوں نے پڑھنا ہے۔ یا اللہ یا رحمانو، یا اللہ یا رحمانو، دونوں کو ملا کے پڑھا جائے گا، ایک جان کر ایک تصور کر کے پڑھا جائے گا۔ یا اللہ یا رحمانو، یا اللہ یا رحمانو، اور صرف یا اللہ یا رحمانو کو آپ نے اپنے ہاتھوں کی انگلیوں پر یا تسبیح کے دانوں پر صرف 41 بار پڑھنا ہے۔ جب 41 بار آپ لوگ پڑھ لیں، اس کے بعد جو آج کا آخری وظیفہ ہے وہ سب سے خاص عمل ہے، جس کے بغیر یہ وظیفہ مکمل ہو ہی نہیں سکتا۔ یہ وظیفہ ریڑھ کی ہڈی ہے، کیونکہ اس کو آپ نے اپنے ہاتھوں کی انگلیوں پر صرف 3 بار پڑھنا ہے۔ اللہ والوں، بڑا مجرب وظیفہ ہے۔ اکابرین کا کیا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بتایا ہوا عمل ہے کہ جس بندے نے اس وظیفے کو پڑھ لیا پھر اس کے بارے نیارے ہو جائیں گے۔ یہ نبوی نسخہ ہے، یہ نبوی عمل ہے کہ جس بندے نے بھی اس نبوی عمل کو کر لیا، اللہ پاک نے اس کو دن دگنی رات چگنی ترقیاں وسعتیں عطا فرمائے گا۔ آپ نے سورۃ الاخلاص کو قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد اپنے ہاتھ کی انگلیوں پر صرف اور صرف 3 بار پڑھنا ہے۔ ہر انگلی پر 3 بار پڑھیں گے، یعنی کہ 3 انگلیوں پر آپ نے 9 بار پڑھنا ہے۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ اس طرح سے آپ لوگوں نے اپنی ایک انگلی پہ 3 بار پڑھنا ہے۔ اللہ والوں، اسی طریقے سے پڑھا جائے گا، ایک انگلی پر 3 بار پڑھیں گے اور ایک شمار کریں گے، کیونکہ میرے بھائیوں یہ اکابرین کا بتایا ہوا ایک طریقہ ہے، کیونکہ ہر ایک چیز کا ایک طریقہ ہوتا ہے، ہر ایک عمل کا ایک طریقہ ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے اس وظیفے کا بھی ایک طریقہ ہے کہ آپ نے اس وظیفے کو 3 قرآنوں کی بانسبت پڑھنا ہے۔ اگر ہم لوگ الگ الگ بتاتا میں آپ کو تو وہ 9 بار ہو جاتا، لیکن ایک انگلی پر 3 بار پڑھیں گے تو ایک قرآن کا ثواب ہو گیا، اور آپ نے ہاتھوں کی انگلیوں پر ہی پڑھنا ہے، تسبیح کے دانوں پر نہیں پڑھنا۔ تھمبنیل میں انگلی لگانے کا مقصد یہی تھا کہ آپ لوگ اپنی ہاتھوں کی انگلیوں کے اوپر پڑھیں، اور ہر انگلی پر 3 نشان ہوتے ہیں، اور ہر ایک نشان پر ایک بار پڑھیں تو ایک انگلی پہ 3 بار پڑھ لیں گے، اور ایک قرآن کا ثواب ایک انگلی میں آ گیا، دوسرے قرآن کا ثواب دوسری انگلی پر آ گیا، اور تیسرے قرآن کا ثواب تیسری انگلی پر آ گیا۔ اور جب آپ لوگ اس کو پڑھ لیں گے، اس کے بعد جب آپ لوگ درود پاک پڑھیں گے دوبارہ سے، جو آپ نے اول پڑھا وہی آپ آخر میں پڑھ لیں گے۔ اب جب آپ لوگ ہاتھ اٹھا کے دعا مانگیں گے، اللہ پاک کے قریب ترین آپ لوگ ہو گئے ہیں، میرے رب کے آپ لوگ قریب آ گئے ہیں۔ اور جو بندہ رب کے قریب آ جاتا ہے، رب کا قرب حاصل کر لیتا ہے، پھر اس کو مانگنا نہیں پڑتا، اللہ پاک کی ذات پھر عطا فرماتی ہے، اور ایسا عطا فرماتی ہے، ایسا عطا فرماتی ہے کہ دنیا جہان میں اس کی مثالیں نہیں ملتی۔ دنیا جہان میں کوئی مثال نہیں ہے کہ جب اللہ پاک کی ذات نوازتی ہے پھر کیسا نوازتی ہے۔ اللہ والوں، اس عمل کو کریں، اور آپ کی تمام، یقین کریں، جتنی بھی آپ کی جائز حاجاتیں ہیں سب کی سب پوری ہوں گی۔ رمضان کا مہینہ تو یقین کریں یہ ایسا رحمتوں اور برکتوں والا مہینہ ہے، تمام مہینوں کا سردار مہینہ ہے، اور ہمارے نبی بھی تمام نبیوں کے سردار ہیں۔ تو اللہ والوں، اس مہینے کی قدر کریں۔ اگر اس مہینے کو آپ نے لاپرواہی میں گزار دیا، اور بہت سارے لوگ گزار رہے ہیں، ایسے لوگ بہت سارے ہم دیکھتے ہیں کہ کھانا کھا رہے ہوتے ہیں، اتنا بھی احترام نہیں ہے کہ روزے دار ہیں تو تھوڑا بندہ چھپ کے کھا لے، وہ یہی بولتے ہیں کہ تمہارا روزہ تم چپ ہو جاؤ، اور اس طریقے سے بولتے ہیں۔ اللہ والوں، دل دکھتا ہے اس طریقے سے جو بندہ بولتا ہے نا۔ اللہ پاک ہم سب کا حامی و ناصر ہو، اللہ پاک ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، اللہ پاک ہمیں ایسے گناہ سے بچائے جو گناہ دکھاوے کے ساتھ ہو، یعنی کہ ایک گناہ بھی کرنا پھر اس پر فخر کرنا، اس پر خوش ہونا، اس پر ڈھیٹ بن جانا، اس پہ ڈٹ جانا، یہ اللہ پاک کو سب سے برا لگتا ہے۔ یقین کریں ایسا نہیں کرنا، کبھی اپنے گناہوں کی خود آپ لوگ اپنی زبان سے اظہار نہیں کرنا، آپ لوگ تنہائی میں تو کرنا رب کے آگے، کسی دوست کے آگے نہیں کرنا کہ فلاں لڑکی کو میں نے سیٹ کر لیا۔ دیکھتے ہیں ہم تو سنتے ہیں اس طریقے کی باتیں، لوگ پتہ نہیں کیسی ڈھٹائی سے بتاتے ہیں کہ میں نے بس بہانہ لگا دیا وہ کام ہو گیا۔ بھائی جھوٹ ہی بولا نا تو نے جھوٹ بولا ہے، بہانے کا نام کیوں لے رہا ہے؟ جھوٹ ہوتا ہے، بہانہ بولنے سے وہ جھوٹ سچ تھوڑی بن جائے گا، وہ جھوٹ ہی رہے گا۔ اللہ والوں، امید کرتا ہوں آج کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی، آج کا وظیفہ آپ کو اچھا لگا ہوگا۔ اللہ پاک آپ کو ہمیشہ سلامت رکھے، اللہ پاک ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔